रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एहतसाब अदालत नंबर 2 में मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ साहब को असासा जात केस में पेश किया गया। गवाहान से जितनी जिरा अब तक की गई है और सफ़ाए मिसल पे जितने दस्तावेज़ात मौजूद हैं, अभी तक एक धेले की करप्शन ना तो साबित हो सकी है, ना कोई ऐसा दस्तावेज़ मौजूद है जो ये साबित करता हो कि सरकारी ख़जाने को कोई नुकसान पहुंचा या सरकारी पैसे की कोई खुर्द बुर्द की गई हो। 2 साल हो गए हैं, हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अदालत के ज़रिए और अपने तमाम तर बयानात के ज़रिए ये पूछ थक गए हैं कि कौन सा सरकारी प्रोजेक्ट, कौन सा सरकारी टेंडर, कौन सा ऐसा सरकारी फंड है जिसमें खुर्द-बुर्द की गई हो या करप्शन की गई हो। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने अपने मौक़िफ़ को दोहराया और उन्होंने कहा कि अगर एक पाई या एक धेले की करप्शन मेरे पे साबित हो जाए तो मैं हमेशा के लिए सियासत से तौबा कर लूंगा और कौम से माफ़ी मांगूंगा। जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अरबों रुपए से वो शुरू हुए थे और अब गंदे नाले पे आके वो इल्ज़ामात ख़त्म हो रहे हैं। तो जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है वो तब होता है कि जब किसी अवामी फलाह का मंसूबा जैसे कि गंदा नाला बनाया जाए, या वो तब होता है जब आप अपने ब्रदर इन लॉ की ज़मीन पर कब्ज़ा करवाने के लिए आईजी तैनात करें और सीसीपीओ तैनात करें। क्या ये चेयरमैन नैब को नज़र नहीं आता? क्या चेयरमैन नैब ने कोई ख़ास ऐनक पहनी है जिससे सिर्फ नून लीग के रहनुमा उनको नजर आते हैं? क्या जो एनओसी अपनी ही सदारत में, अपने ही बुलाए हुए इजलास में, अपनी ही रिहाइशगाह को रेगुलराइज करने के लिए जारी किया गया, वो क्या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं है? आप छोड़ दें कि चीनी पे डाका डाला गया और जहांगीर तरीन आजाद फिर रहे, आप छोड़ दें इस बात को। आप छोड़ दें इस बात को कि अद्वियात आज महंगी हैं क्योंकि आमिर कियानी ने डाका डाला था और उसको इनाम के तौर पे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगाया गया। आप छोड़ दें इस बात को कि आटा स्कैंडल में माफियाज शामिल थे, फ्लोर मिलें शामिल थीं, हुकूमती वज़रा शामिल थे, एक वजीर को बली का बकरा बनाया गया समीला चौधरी को, और वो भी खुला फिर रहा है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? एलएनजी में 120 अरब रुपए का नुकसान है, आप छोड़ दें इस बात को। पेट्रोल आज क्यों महंगा है, आप छोड़ दें इस बात को। ये 300 कनाल का महल जिसको रेगुलराइज किया गया है, जब गरीबों की झोंपड़ियां गिराई जाती हैं, जब तजावुजात के नाम पे ऑपरेशन किए जाते हैं, जब बुलडोजर लेके 5-5 तो शहजाद अकबर नामी आदमी जिसकी स्पेन में प्रॉपर्टीज हैं, उसके कहने पर एफआईए को तहकीकात दे दी गई। और ये बिल्कुल झूठ है कि एफआईए ने बड़ी वहां पे जाके, मैं कहता हूं जी, सवालों जवाब किए। 7 मिनट और 23 सेकंड की तफ्तीश की है। कितने की? 7 मिनट और 23 सेकंड की तफ्तीश शहबाज शरीफ साहब से कोट लखपत जेल में की गई और वही सवाल दोहराए गए। और मैं वसूख से कहता हूं कि ये जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं, भाई, मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, कब की है और कैसे की है, ये वक्त बताएगा। मगर मियां शहबाज शरीफ साहब के नाम ना 1 रुपए की टीटी है, क्योंकि अब बड़े दिन हुए हैं हमारे दोस्त शहजाद अकबर टीटी करते नजर नहीं आए, वरना हर रोज कागज लहरा कर, माइक आगे रखकर टीटी किया करते थे। और आज शहजाद अकबर साहब नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये बात अब रोजे रोशन की तरह आया है
کہ کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. اب پرابلم کیا ہے؟ صرف اب عمران خان صاحب کے ذاتی حکم پر شہباز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں 1 ماہ تاخیر کے بعد کورٹ کے آرڈروں پر دی گئیں، اور ان میڈیکل رپورٹس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بختر بند گاڑی میں سفر کرنے کی وجہ سے ان کا سروائیکل اور ان کی کمر کا مسئلہ مزید خراب ہوا ہے. ان کا ایڈرینل گلینڈ اس میں بھی خرابی جو ہے وہ رپورٹس میں سامنے آئی ہے. کل جب میڈیکل بورڈ ان کے طبی معائنے کے لیے گیا اس میں صرف کمر کا ڈاکٹر تھا، ایڈرینل گلینڈ کے حوالے سے باقی ان کی بیماریوں کے حوالے سے کوئی ڈاکٹر شامل نہیں کیا گیا. شہباز شریف صاحب نے احتجاجاً چیک اپ کرانے سے انکار کیا. آج عدالت کے روبرو ہم نے طبی معائنے کی بات کی، ایک درخواست عدالت کو دی جائے گی اور عدالتی حکم پہ انشاءاللہ علاج کرایا جائے گا. عمران نیازی صاحب، آپ کے پاس نہ اختیار ہے مسائل کے حل کا اور نہ عوام کے مسائل کا آپ کو ادراک ہے. آپ کو مسئلہ ہے تو اپنے گھر کا ہے کہ میں اس کو ریگولرائز کروا لوں، آپ کو مسئلہ ہے تو اپنے سالے کے قبضے کا مسئلہ ہے کہ میں اس پلاٹ پہ قبضہ کروا لوں. آج بھی جے آئی ٹی بنائیں، آپ کو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ وہ پلاٹ عمران خان کے بردر ان لا کا نہیں ہے. وہ 10 ہاتھ بکا ہوا پلاٹ ہے، اس پہ 10 کلیمنٹ ہیں، 10 دعوے دار ہیں. آج الگ صبح عمران خالد بٹ ایم پی اے پومی بٹ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اینٹی کرپشن کی طرف سے. چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. گزشتہ دنوں سیف کھوکھر کے گھر پہ چھاپا مارا گیا. آپ ایسے ایک نہیں، آپ 1000 چھاپے مار لیں، کچھ برآمد نہیں ہوگا. اور اینٹی کرپشن کے گوہر نفیس صاحب اور ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان صاحب، آپ ذاتی ملازمت چھوڑ دیں. آپ لوگ سیاسی بنیادوں پہ کیس بنا رہے ہیں، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا. اور باقی اسران کے میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ. یہ کوئی نیب نہیں ہے کہ 90 دن کے لیے آپ اندر کر دیں گے اور کوئی نہیں پوچھے گا. کورٹوں میں ہمارے کیس پینڈنگ ہیں. سرفراز افضل کی پنڈی سے بیل ہوئی ہے، احسن رضا خان کی قصور سے بیل ہوئی ہے، ملتان سے غفار ڈگر کا کیس ڈسچارج ہوا ہے، باقی بھی کیسز ڈسچارج ہوں گے اور آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. مگر شہزاد اکبر کو، شہباز گل کو، جو ان کے کاغذات نامزدگی جو انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ بننے کے بعد ایسٹ ڈیکلریشن فارم جمع کرایا، اس میں جو مس ڈیکلریشنز ہیں ان کو عدالت لے کے جا رہے ہیں. آپ کو سارٹ آؤٹ کریں گے اور کوئی این آر او نہیں ملے گا آپ کو. آج جو کاروائی ہوئی عدالتی، اس حوالے سے آپ کو بریف کیا گیا. شہباز شریف صاحب کے طبی معائنے کے لیے جو کہ ان کا قانونی حق ہے، اس کے لیے ہم نے درخواست عدالت میں جمع کرا رکھی ہے. عدالتی آرڈر آئے گا. اور عمران خان صاحب، آپ جب یہ بیٹھ کے شہباز شریف صاحب کی رپورٹیں منگوا کے چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں، بڑے محظوظ ہوتے ہوں گے بیماری کا دیکھ کے. ان کے حوصلے بلند ہیں. آپ ایک نہیں، آپ 100 دفعہ میڈیکل ٹیسٹ روکیں. ہم حق رکھتے ہیں کہ عدالت کے سامنے اپنا رائٹ ایجیٹیٹ کریں. اور یہ 4-5 دن آپ روک بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے جیل میں ان کے سیل کے باہر 2 افسر بٹھائے، وہ اب نہیں بیٹھے ہوئے. اگر واپس بھجوا سکتے ہیں بھجوا دیں، چیک کر لیں. آپ کی یہ ذہنیت ہے کہ جیل کے اندر بھی آپ نے اپنے بندے بٹھائے ہیں کہ شہباز شریف کیا کھاتا ہے، شہباز شریف کیا پیتا ہے. شہباز شریف آپ کے اعصاب پہ سوار ہے جن بن کے. کبھی میاں نواز شریف کا راگ الاپتے ہیں، کبھی شہباز شریف کا راگ الاپتے ہیں. پہلے دن سے عام عوام کا راگ الاپا ہوتا تو آج مہنگائی نہ ہوتی. کیونکہ آپ کے بقول مہنگائی، بے روزگاری تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوں، اور چوری تو آپ نے کی ہے اور این آر او آپ کو نہیں ملنا. جو پچھلے 2-2.5 سال کی ایک نئے پاکستان کی تصویر ہے، وہ جو ریاست مدینہ کے نظریات پر رکھنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، وہاں پر ایک طرف یہ ہے کہ جس نے اس ملک کو خوشحال کیا، جس نے اس ملک کو ترقی دی، وہ آج ان کے بغض، حسد اور تکبر کا نشانہ بن کر ملک سے باہر بیمار حالت میں بھیجا گیا. اور دوسرا، جس نے اس پنجاب کو وہ مثالی ترقی دی
کہ لوگ دعا کرتے تھے کہ دوسرے صوبوں میں بھی کاش ایک شہباز شریف آ جائے تاکہ اس صوبے میں بھی ویسی ترقی ہو. آج ان کی احتساب عدالت کی پیشی تھی اور کل جو ہم نے خبر دیکھی کہ ایک وزیر اعظم جس کے کریڈٹ پہ صرف دو ہی چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ سٹے ہوا جو بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ ہے وہ چھڑانے کا جو ہے کارنامہ سر انجام دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, اور دوسرا اپنی موجودگی میں بیٹھ کر کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے 300 کنال کے محل کی ریگولرائزیشن جو مبلغ صرف 12 لاکھ روپے میں جو ہے وہ کی گئی ہے. یہ عجیب قانون ہے کہ دوسروں کے گھروں کے اندر آپ چھاپے ماریں, غریبوں کی بستیاں گرائیں اور خود 160 روپے اسکوائر فیٹ کے حساب سے محترم کا گھر جو ہے وہ ریگولرائز کر دیا گیا. تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے. جو بابا جی ڈیم والے تھے انہوں نے جو مہربانیاں کی ان موصوف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے, ان کو صادق اور امین بھی ڈکلیئر کیا, جو جن کی صداقت اور امانت پہ خود ان کی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. وہ کتنے صادق ہیں اور کتنے امین ہیں وہ ان کی پوری زندگی گواہ ہے. اور اس کے بعد یہ ریگولرائز کرنے کے لیے ماسٹر پلان بنا کر ریگولرائز کرنے کی بات کی گئی تھی. ابھی بھی ماسٹر پلان نہیں بنایا گیا لیکن موصوف کی جو اراضی ہے اس کو ریگولرائز کر دیا گیا. اور اب خبر یہ بھی ہے کہ سی ڈی اے کے جو چیئرمین ہیں ان کو اعتراض تھا اس ریگولرائزیشن کے اوپر, ان کی ٹرانسفر کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج احتساب عدالت نمبر 2 میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو اثاثہ جات کیس میں پیش کیا گیا. گواہان سے جتنی جرح اب تک کی گئی ہے اور صفحہ مثل پہ جتنے دستاویزات موجود ہیں, ابھی تک ایک دھیلے کی کرپشن نہ تو ثابت ہو سکی ہے, نہ کوئی ایسا دستاویز موجود ہے جو یہ ثابت کرتا ہو کہ سرکاری خزانے کو کوئی نقصان پہنچا یا سرکاری پیسے کی کوئی خورد برد کی گئی ہو. 2 سال ہو گئے ہیں, ہم ہر پریس کانفرنس کے ذریعے, عدالت کے ذریعے اور اپنے تمام تر بیانات کے ذریعے یہ پوچھ تھک گئے ہیں کہ کون سا سرکاری پروجیکٹ, کون سا سرکاری ٹینڈر, کون سا ایسا سرکاری فنڈ ہے جس میں خورد برد کی گئی ہو یا کرپشن کی گئی ہو. آج بھی شہباز شریف صاحب نے اپنے موقف کو دہرایا اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک پائی یا ایک دھیلے کی کرپشن میرے پہ ثابت ہو جائے تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست سے توبہ کر لوں گا اور قوم سے معافی مانگوں گا. جو الزامات لگائے گئے ہیں اربوں روپے سے وہ شروع ہوئے تھے اور اب گندے نالے پہ آ کے وہ الزامات ختم ہو رہے ہیں. تو جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے وہ تب ہوتا ہے کہ جب کسی عوامی فلاح کا منصوبہ جیسے کہ گندا نالا بنایا جائے, یا وہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے بردر ان لا کی زمین پر قبضہ کروانے کے لیے آئی جی تعینات کریں اور سی سی پی او تعینات کریں. کیا یہ چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتا؟ کیا چیئرمین نیب نے کوئی خاص اینک پہنی ہے جس سے صرف نون لیگ کے رہنما ان کو نظر آتے ہیں؟ کیا جو این او سی اپنی ہی صدارت میں, اپنے ہی بلائے ہوئے اجلاس میں, اپنی ہی رہائش گاہ کو ریگولرائز کرنے کے لیے جاری کیا گیا, وہ کیا اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہے؟ آپ چھوڑ دیں کہ چینی پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور جہانگیر ترین آزاد پھر رہے. آپ چھوڑ دیں اس بات کو, آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ ادویات آج مہنگی ہیں کیونکہ عامر کیانی نے ڈاکہ ڈالا تھا اور اس کو انعام کے طور پہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگایا گیا. آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ آٹا سکینڈل میں مافیاز شامل تھے, فلور ملیں شامل تھیں, حکومتی وزراء شامل تھے, ایک وزیر کو بلی کا بکرا بنایا گیا سمیع اللہ چودھری کو, اور وہ بھی کھلا پھر رہا ہے. اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ایل این جی میں 120 ارب روپے کا نقصان ہے. آپ چھوڑ دیں اس بات کو.
पेट्रोल आज क्यों महंगा है आप छोड़ दें इस बात को। ये 300 कनाल का महल जिसको रेगुलराइज किया गया है, जब गरीबों की झोंपड़ियां गिराई जाती हैं, जब तजावुजात के नाम पे ऑपरेशन किए जाते हैं, जब बुलडोजर लेके पांच तो शहजाद अकबर नामी आदमी जिसकी स्पेन में प्रॉपर्टीज हैं, उसके कहने पर FIA को तहकीकात दे दी गई। और ये बिल्कुल झूठ है कि FIA ने बड़ी वहां पे जाके, मैं कहता हूं जी, सवालों जवाब किए। 7 मिनट और 23 सेकंड की तफ्तीश की है। कितने की? 7 मिनट और 23 सेकंड की तफ्तीश शहबाज शरीफ साहब से कोट लखपत जेल में की गई और वही सवाल दोहराए गए। और मैं वसूख से कहता हूं कि ये जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं, भाई मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, कब की है और कैसे की है, ये वक्त बताएगा। मगर मियां शहबाज शरीफ साहब के नाम ना 1 रुपए की टीटी है, क्योंकि अब बड़े दिन हुए हैं हमारे दोस्त शहजाद अकबर टीटी करते नजर नहीं आए, वरना हर रोज कागज लहरा कर माइक आगे रखकर टीटी किया करते थे। और आज शहजाद अकबर साहब नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये बात अब रोजे रोशन की तरह आया है कि करप्शन साबित नहीं हो सकी। अब प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ अब इमरान खान साहब के जाती हुक्म पर शहबाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी 1 माह ताखीर के बाद कोर्ट के ऑर्डरों पर दी गई और उन मेडिकल रिपोर्ट्स में यह बात साबित हुई कि बख्तरबंद गाड़ी में सफर करने की वजह से उनका सर्वाइकल और उनकी कमर का मसला मजीद खराब हुआ है। उनका एड्रीनल ग्लैंड, उसमें भी खराबी जो है वो रिपोर्ट्स में सामने आई है। कल जब मेडिकल बोर्ड उनके तिब्बी मायने के लिए गया, उसमें सिर्फ कमर का डॉक्टर था, एड्रीनल ग्लैंड के हवाले से, बाकी उनकी बीमारियों के हवाले से कोई डॉक्टर शामिल नहीं किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाजन चेकअप कराने से इनकार किया। आज अदालत के रूबरू हमने तिब्बी मायने की बात की, एक दरखास्त अदालत को दी जाएगी और अदालती हुक्म पे इंशाल्लाह इलाज कराया जाएगा। इमरान नियाजी साहब, आपके पास ना इख्तियार है मसाइल के हल का और ना अवाम के मसाइल का आपको अदराक है। आपको मसला है तो अपने घर का है कि मैं उसको रेगुलराइज करवा लूं, आपको मसला है तो अपने साले के कब्जे का मसला है कि मैं उस प्लॉट पे कब्जा करवा लूं। आज भी JIT बनाएं, आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि वो प्लॉट इमरान खान के ब्रदर इन लॉ का नहीं है, वो 10 हाथ बिका हुआ प्लॉट है, उस पे 10 क्लेमेंट हैं, 10 दावेदार हैं। आज अलग सुबह इमरान खालिद बट MPA पोमी बट के घर पे छापा मारा गया एंटी करप्शन की तरफ से। चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया। गुज़िश्ता दिनों सैफ खोखर के घर पे छापा मारा गया। आप ऐसे एक नहीं, आप 1000 छापे मार लें, कुछ बरामद नहीं होगा। और एंटी करप्शन के गौहर नफीस साहब और FIA के डॉक्टर रिजवान साहब, आप जाती मुलाजमत छोड़ दें। आप लोग सियासी बुनियादों पे केस बना रहे हैं, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। और बाकी अफसरान के मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां पे। ये कोई नैब नहीं है कि 90 दिन के लिए आप अंदर कर देंगे और कोई नहीं पूछेगा। कोर्टों में हमारे केस पेंडिंग हैं। सरफराज अफजल की पिंडी से बेल हुई है, एहसन रजा खान की कसूर से बेल हुई है, मुल्तान से गफार डुगर का केस डिस्चार्ज हुआ है, बाकी भी केसेस डिस्चार्ज होंगे और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मगर शहजाद अकबर को, शहबाज गिल को, जो इनके कागजात नामजदगी, जो इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट बनने के बाद एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराया, उसमें जो मिस डिक्लेरेशन हैं उनको अदालत लेके जा रहे हैं। आपको सॉर्ट आउट करेंगे और कोई NRO नहीं मिलेगा आपको। आज जो कार्रवाई हुई अदालती, उस हवाले से आपको ब्रीफ किया गया। शहबाज शरीफ साहब के तिब्बी मुआयने के लिए, जो कि उनका कानूनी हक है, उसके लिए हमने दरखास्त अदालत में जमा करा रखी है। अदालती ऑर्डर आएगा और इमरान खान साहब, आप जब ये बैठ के शहबाज शरीफ साहब की रिपोर्टें मंगवा के चुप चुप के पढ़ते हैं
بڑے محظوظ ہوتے ہوں گے بیماری کا دیکھ کے. ان کے حوصلے بلند ہیں. آپ ایک نہیں آپ 100 دفعہ میڈیکل ٹیسٹ روکیں. ہم حق رکھتے ہیں کہ عدالت کے سامنے اپنا رائٹ ایجیٹیٹ کریں, اور یہ 4-5 دن آپ روک بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا. آپ نے جیل میں ان کے سیل کے باہر 2 افسر بٹھائے, وہ اب نہیں بیٹھے ہوئے. اگر واپس بھجوا سکتے ہیں بھجوا دیں, چیک کر لیں. آپ کی یہ ذہنیت ہے کہ جیل کے اندر بھی آپ نے اپنے بندے بٹھائے ہیں کہ شہباز شریف کیا کھاتا ہے, شہباز شریف کیا پیتا ہے. شہباز شریف آپ کے اعصاب پہ سوار ہے جن بن کے. کبھی میاں نواز شریف کا راگ الاپتے ہیں, کبھی شہباز شریف کا راگ الاپتے ہیں. پہلے دن سے عام عوام کا راگ الاپا ہوتا تو آج مہنگائی نہ ہوتی, کیونکہ آپ کے بقول مہنگائی بے روزگاری تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوں, اور چوری تو آپ نے کی ہے, اور NRO آپ کو نہیں ملنا. جو پچھلے 2-2.5 سال کی ایک نئے پاکستان کی تصویر ہے, وہ جو ریاست مدینہ کے نظریات پر رکھنے کا دعویٰ کیا گیا تھا, وہاں پر ایک طرف یہ ہے کہ جس نے اس ملک کو خوشحال کیا, جس نے اس ملک کو ترقی دی, وہ آج ان کے بغض, حسد اور تکبر کا نشانہ بن کر ملک سے باہر بیمار حالت میں بھیجا گیا. اور دوسرا, جس نے اس پنجاب کو وہ مثالی ترقی دی کہ لوگ دعا کرتے تھے کہ دوسرے صوبوں میں بھی کاش ایک شہباز شریف آ جائے تاکہ اس صوبے میں بھی ویسی ترقی ہو. آج ان کی احتساب عدالت کی پیشی تھی, اور کل جو ہم نے خبر دیکھی کہ ایک وزیر اعظم جس کے کریڈٹ پہ صرف 2 ہی چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ سٹے ہوا جو بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ ہے وہ چھڑانے کا جو ہے کارنامہ سر انجام دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, اور دوسرا اپنی موجودگی میں بیٹھ کر کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے 300 کنال کے محل کی ریگولرائزیشن جو مبلغ صرف 12 لاکھ روپے میں جو ہے وہ کی گئی ہے. یہ عجیب قانون ہے کہ دوسروں کے گھروں کے اندر آپ چھاپے مارے, غریبوں کی بستیاں گرائیں, اور خود 160 روپے اسکوائر فیٹ کے حساب سے محترم کا گھر جو ہے وہ ریگولرائز کر دیا گیا. تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے. جو بابا جی ڈیم والے تھے, انہوں نے جو مہربانیاں کی ان موصوف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے, ان کو صادق اور امین بھی ڈکلیئر کیا, جن کی صداقت اور امانت پہ خود ان کی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. وہ کتنے صادق ہیں اور کتنے امین ہیں وہ ان کی پوری زندگی گواہ ہے. اور اس کے بعد یہ ریگولرائز کرنے کے لیے ماسٹر پلان بنا کر ریگولرائز کرنے کی بات کی گئی تھی. ابھی بھی ماسٹر پلان نہیں بنایا گیا, لیکن موصوف کی جو اراضی ہے اس کو ریگولرائز کر دیا گیا. اور اب خبر یہ بھی ہے کہ CDA کے جو چیئرمین ہیں ان کو اعتراض تھا اس ریگولرائزیشن کے اوپر, ان کی ٹرانسفر کی جا رہی ہے. جو اس سلطنت عمرانیہ میں جو قانون کی بات کرے گا, جو اس فاشسٹ حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا, اس کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا. اور جو کٹ پتلی افسران جو اس وقت ذاتی ملازم بنے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ اس ملک پہ حکمرانی کریں گے. ایک بات مجھے ضرور اپنی پیاری باجی فردوس عاشقوان صاحبہ کے لیے بھی کہنی ہے. کل انہوں نے جو عثمان بزدار صاحب کو کرونا ہوا ہے وہ بھی انہوں نے ہم پر ڈال دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری وجہ سے کرونا لگ گیا ان کو. تو وہ برائے مہربانی آج کسی وقت جن کو میڈیا پہ آنے کا شوق بہت ہے وہ ذرا ایکسپلین کر دے کہ بزدار صاحب وہاں مونگ پھلیاں بیچ رہے تھے جلسے کے اندر, یا کرسیاں صاف کر رہے تھے, وہ کر کیا رہے تھے, اور مجھے بتاتی تو ہم ان کو عزت احترام سے جو ہے وہ دھکے وکے جو ان کو پڑے ہوں گے وہ ہم ان کو اس سے بچا لیتے. محترمہ کا ڈائلما یہ ہے کہ ان کو رہنے کے لیے خبروں کے اندر ان کو کچھ بھی بولنا ہے, وہ کچھ بھی بولتی ہیں, لیکن میرا ان کے لیے مشورہ ہے کہ باجی فردوس عاشقوان صاحبہ, سیاست کے لیے ڈولوں کی ضرورت نہیں ہوتی, سیاست کے لیے جو ہے وہ پنچوں کی ضرورت نہیں ہوتی, سیاست کے لیے ایک عدد دماغ اور اس کے اندر تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, جس سے میرا خیال آپ محروم ہیں, اور اس لیے آپ کو ڈولے اور پنچ اور پتہ نہیں کیا کیا دکھانے ہوتے ہیں. ان موصوفہ کو یہ نہیں معلوم کہ پچھلی ویو کے اندر پاکستان میں انفیکشن ریٹ 13% سے اوپر تھا. اس وقت پاکستان میں تمام PDM کی, آپ کو یاد ہونا چاہیے, PDM کی تمام تحریک کے اوپر کرونا کا ایک ٹھپا لگایا گیا. ان کی وجہ سے کرونا پھیلے گا. ہم سب پہ بے تحاشا FIRs پورے پاکستان میں نون لیگ کے لوگوں پر ہوئی کہ جی ہم کرونا پھیلا رہے ہیں, لیکن آج بھی انفیکشن ریٹ پاکستان میں 6% 6.5% ہے. اور اس میں بھی جو ہے وہ یقیناً یہ بھی نہیں ہونا چاہیے
میری بہت نیک خواہشات ہیں بزدار صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جلد صحت یاب کرے، لیکن باجی کا بھی ٹیسٹ کرا لے کیونکہ وہ کافی ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی ان کے، تو میرا خیال ہے ان کو بھی، ویسے تو بزدار صاحب کی سرگرمیاں کافی سارے ٹیسٹ ہونے والے ہیں ان کے، بہت سارا جو ہے وہ کرونا کی جو ہے وہ ٹیسٹوں کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ٹیسٹوں کی ضرورت ہے. اب ٹیسٹوں کی ڈیٹیل نہ بتانا وہ میں پبلکلی بتا نہیں پاؤں گی اور آپ سن نہیں پائیں گے. سو میری گزارش اس میں صرف اتنی ہے کہ کرونا کے حوالے سے جتنا آپ نے کرونا کا تماشا بنایا، ہم سب منارے پاکستان کے جلسے پہ موجود تھے، مونگ پھلیاں نہیں بیچ رہے تھے لیکن وہاں موجود تھے. ہم میں سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اللہ کی ذات صحت دینے والی ہوتی ہے. بیماری کے اوپر سیاست کرنا، صحت کے اوپر سیاست کرنا، یہ آپ کی بڑی گندی سیاست ہے، اور اس گندی سیاست کا آپ کو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے کہ میں ہوں اوپر بیٹھا، مجھے پتا ہے کہ زندگی صحت کس کو دینی ہے اور کیسے کرنا ہے. سو میری ان سے لیے گزارش یہ ہے کہ کم از کم بولنے سے پہلے اور لکھنے سے پہلے چیک کر لیا کریں آپ کی ان باتوں سے. یہ جو نئے پاکستان کا گھنونا اور گندا چہرہ ہے جس پہ خاتون ہوتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ہمیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو پہلوان بننا کیوں ضروری ہے. ایک خاتون ہے آپ، ایک سیاستدان ہے، آپ کو اس کے اوپر فخر کیوں نہیں ہے؟ کیا ایک پہلوان جو ہے صرف اسی کی عزت ہو سکتی ہے، خاتون سیاستدان کی عزت نہیں ہوتی؟ سو میں مہربانی کوشش کریں، مجھے پتہ ہے افاقہ نہیں ہوگا آپ کو، لیکن کوشش کریں کہ آئندہ جو ہے وہ تھوڑا سا عقل اور تھوڑا سا دماغ، تھوڑی سی اخلاقیات سے کام لے لیں. اور آپ کہاں مریم نواز کہاں، کیا پڈی کا شوربہ اور کیا منہ اور مسور کی دال. آپ مہربانی کر کے مریم نواز کا نام لے کر اپنے آپ کو جو ہے وہ لائم لائٹ میں رکھنے کی کوشش نہ کیا کریں. یہ بڑی تھرڈ کلاس کوشش ہے اور یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی. تھینک یو. میرا